अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपा दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, क़ुरआन मजीद के जो नाम हैं उन नामों की तशरीह, उन नामों का माना और मतलब बयान करने की मैं कोशिश और सआदत हासिल कर रहा हूँ। गुज़िश्ता एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था कि क़ुरआन जो कलीम क़ुरआन है, जो लफ्ज़ क़ुरआन है, जो क़ुरआन मजीद का जो वर्ड है ना, ये 4 रूट वर्ड से निकला है। क़िराअतुन सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, क़रियतुन इंसान के दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए ज़रूरत के जितने चीज़ें उसूली तौर पर है वो सब जो जमा कर दी गई हैं वो है क़ुरआन मजीद। अगर ये क़रियतुन से निकला है, क़रानुन का मतलब होता है सियाक़ और सबाक़ में पढ़ना, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ने से जितने भी मिशनरीज एतराज़ात उठाते हैं ना, उनका जो ताल्लुक़ होता है उन एतराज़ात को, वो है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सियाक़ और सबाक़ से उसको काट देते हैं, जिसकी वजह से वो एतराज़ात करते हैं। हम अगर कॉन्टेक्स्ट अच्छी तरीके से पढ़ लें तो बहुत सारे एतराज़ात के जवाब दे सकते हैं। चौथा जो रूट वर्ड है वो है क़रीनतुन, यानी कि मिलते जुलते। क़ुरआन मजीद में जितनी आयतें जो मिलती जुलते हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे तो माना समझ में आएगा। अज़वाउल बयान, अल्लामा इमाम शिनक़ीती रहमतुल्लाह अलैह ने जो अज़वाउल बयान एक नामी तफ़सीर क़ुरआन मजीद जो उन्होंने जमा की है वो है अल क़ुरआनु युफ़स्सिरु बअदुहु बअज़ा, यानी क़ुरआन मजीद एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से मिल जाती है। तो वो क्या करते हैं, जब भी कोई आयत को लेते हैं, कोई आयत का जब तसलसल शुरू होता है, सिलसिला शुरू करते हैं, तो उस आयत से मुताल्लिक़ क़ुरआन मजीद में जितनी आयतें होती हैं एक जगह पर जमा करने की वो कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से माना मफ़हूम वाज़े हो जाता है, बहुत सारे शुबहात का इज़ाला हो जाता है, बहुत सारे गलतफ़हमियाँ दूर हो जाते हैं और क़ुरआन मजीद का माना वाज़े तौर पर समझ में आना शुरू हो जाता है। तो कितनी बड़ी अजीम खिदमत है। अल्लाह ताला उलमाए किराम को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो क़ुरआन मजीद के जिस तरीके से माने और मतलब गुज़िश्ता एपिसोड में मैंने आपको बताया, इसी तरीके से अल किताब, अत-तंज़ील, अज़-ज़िक्र, अल फ़ुरक़ान। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता एपिसोड में मैंने आपसे वादा किया था कि क़ुरआन मजीद के जो 4 रूट वर्ड है तफ़सील से हमने जाना। क़िराअतुन का माना क्या है, तो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। क़रियतुन का माना क्या है, यानी इंसान के ज़रूरत की सारी चीज़ें जो जमा कर दी गई है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिलाने वाली बातें उसूली तौर पर क़ुरआन मजीद में जमा है, उसकी तशरीह हमको हदीस में मिलती है। और क़रनुन के बारे में मैंने आपसे वादा ये किया था कि कॉन्टेक्स्ट तोड़ते हैं तो किस तरीके से मिशनरीज कुरान मजीद पर एतराज़ करने वाले किस तरीके से एतराज़ात करते हैं और हमको किस तरीके से जवाब देना है। तो उस पर मैंने आपको ये बताया था कि इंशाअल्लाह इसके कुछ मिसालें देकर मैं आपके सामने वादे करूंगा, क्योंकि मैं इन एपिसोड में कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ आपको एकेडमिक नॉलेज दूं, एकेडमिक, और दूसरी तरफ ये एकेडमिक नॉलेज का फ़ायदा क्या होगा कि जो एतराज़ात आएंगे उसका आप अच्छे तरीके से माकूल अंदाज में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये एज ऑफ रीजनिंग है। इंसान होने के नाते बहुत सारे वो गैर मुस्लिम भाई जो कुरान मजीद को जानते नहीं हैं और मीडिया के बाज़ गोशों की वजह से गलत फहमियों के आने का इम्कान होता है, तो वो लोग जब एतराज़ करते हैं तो हमको चाहिए कि हम एकेडमिक मैनर में अखलाक के साथ उनका जवाब दें। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, अखलाक के दायरे में रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर अगर हमारे पास एकेडमिक तौर पर एकेडमिकली अगर हम स्ट्रांग रहेंगे, इंफॉर्मेशन हमारे पास मजबूत रहेगी, तो हम सामने वाले को अच्छे तरीके से अच्छे मैनर्स में समझा सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, एक तरफ मैं एकेडमिक तौर पे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी तरफ साथ साथ में एतराज़ात बताकर उसका जवाब भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या निकला कि थ्योरी प्लस डेमोस्ट्रेशन। कुछ मालूमात मेरी थ्योरेटिकली आपको नजर आएंगी, लेकिन उसका फायदा कब होगा उसका मैं डेमो देकर भी आपके सामने बतला रहा हूँ, ताकि हमारी गुफ्तगू दिलचस्प हो जाए और आपको सुनने में थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हो और साथ में आप कुछ चीज़ें लर्न करें, कुछ चीज़ें आप सीखें इंशाअल्लाह।
اس طریقے سے ہم سیکھتے سکھاتے ہوئے ہم ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کے ذریعے سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جاتا ہے تو سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو اسی لیے ان معلومات کو آپ ذہن میں محفوظ رکھیے انشاءاللہ۔ قرن کی تشریح کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ قرآن مجید اگر قرن سے نکلا، قرن کا مطلب ہوتا ہے دو جانور کے جو دو سینگ ہوتے ہیں، سینگ جو قریب قریب ہوتے ہیں، تو اس سے معنی نکالا گیا ہے قربت کا، یعنی کہ قریب کا، یعنی ہر آیت کو اس کے گزشتہ آیتوں کو اور بعد کے آیتوں کو جمع کر کے معنی نکالیں گے تو انشاءاللہ معنی سمجھنے میں مدد ملے گی۔ بہت سارے اعتراضات کے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے آج کل میگزین میں، اخبارات میں اور انٹرنیٹ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم مشرکوں کو قتل کر دو۔ اب بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ سارے کافروں کو، دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، ان سب کو تم قتل کر دو۔ تو معنی ہی بدل دیا لوگوں نے۔ اور بعض لوگوں نے نعوذ باللہ اس کا ترجمہ کر دیا کہ پرٹیکولر کسی بھی ریلیجن کے ماننے والوں کو تم مار دو۔ آیت کا کانٹیکسٹ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ غیر مسلم تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کیا تھا؟ معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ نے کہ ٹریٹی کی تھی، آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ صلح کی گئی تھی، صلح حدیبیہ، اور اس کے اندر یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو اس میں سے جو اس زمانے کے جو غیر مسلم تھے، کچھ لوگوں نے معاہدہ توڑ ڈالا، کچھ لوگوں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ جن لوگوں نے معاہدہ نہیں توڑا وہ بھی غیر مسلم ہے نا، جن لوگوں نے معاہدہ توڑا وہ بھی غیر مسلم ہے۔ معاہدہ توڑ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ یہ کانٹیکس ہے پورا۔ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یہ پورا مکمل کانٹیکس سمجھ میں آئے گا۔ قرآن مجید میں خود یہ آیتوں کو آپ سیاق و سباق سے پڑھ لیں گے نا، سیرت تو خیر بہت آگے پڑھنا پڑے گا، بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا، لیکن ایک آدمی نے اگر یہ آیت پڑھی ہے، اس آیت کو ہی مکمل پڑھ لے گا تو اعتراض ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اس آیت کے شروع میں کیا لکھا ہوا ہے، اس آیت کے سیاق میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، یعنی جن لوگوں نے معاہدہ نہیں توڑا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے معاہدوں کو پورا کیجیے۔ مطلب یہ کہ وہاں پر بھی غیر مسلم کی بات چل رہی۔ اس کے بعد کہہ رہے جن لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے وہ مشرکین، یہاں پر جو المشرکین ہے، یہاں پر ال جو ہے یہ پرٹیکولر کے معنی میں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں این ایپل، اور اسی طریقے سے ہوتا ہے دا ایپل، میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایک سیب ہو تو اس کو آپ کہتے ہیں این ایپل، اور اگر آپ کہتے ہیں پرٹیکولر ایپل کو تو آپ کہتے ہیں دا ایپل۔ یعنی کہ ہندوستان میں جو 8 سالہ عالم اور فاضل کا کورس ہوتا ہے نا، اس کا جو پہلے سال کا کورس ہوتا ہے اس کے اندر ہی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ال کا معنی ماحود ذہنی کا ہوتا ہے، پرٹیکولر کے لیے آتا ہے، ایک معرفہ کا معنی آتا ہے اس کے اندر، پرٹیکولر کا معنی آتا ہے، معہود ذہنی کا معنی آتا ہے اس سے پرٹیکولر۔ تو فقتل المشرکین سے مراد یہ ہے کہ پرٹیکولر قسم کے، خاص قسم کے مشرکین مراد ہے یہاں پر عام سارے مشرکین مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ جن لوگوں نے معاہدہ نہیں توڑا ہے وہ بھی تو مشرکین ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ معاہدہ تم پورا کرو، ان کو تم قتل نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں نے معاہدہ توڑا ہے وہ مشرکین کو تم قتل کرو۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک کمشنر، کوئی ایریے کا، پولیس کا ایک بڑا آفیسر کہتا ہے کہ تم اس ایریے کے لوگوں کو مار دو، اور اس وقت پر اگر وہاں کے پولیس والے مارتے ہیں اس ایریے کے لوگوں کو تو ظاہر بات ہے بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد اسی ایریے میں کوئی پولیس والا وہاں پر اس ایریے میں کسی کو مار رہا ہے، اور اس کے بعد جب پولیس کا بڑا آفیسر پوچھتا ہے کہ تم ان لوگوں کو کیوں مار رہے ہو، تو وہ کہے گا صاحب آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اس ایریے والوں کو تم مار دو۔ تو وہ پولیس کا بڑا آفیسر کہے گا کہ میں نے تو لاسٹ ایئر میں یا اس سال میں کہا تھا، میں نے تو اب نہیں کہا نا۔ مطلب یہ ہے کہ کانٹیکس سے اگر آپ توڑ دیں گے تو معنی کیسے بدل جاتا ہے۔ کہا گیا تھا مارنے کے لیے اس ایریے کو، لیکن وہ آج نہیں کہا گیا، 2 سال پہلے کسی ایک پرٹیکولر واقعے، کسی پرٹیکولر ٹائم کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ایریے میں کئی سال کے بعد بھی آپ مارتے رہیں گے جبکہ وہاں پر مارنے کا حکم ہی نہیں۔ مطلب کیا نکلا؟ کانٹیکس اگر توڑتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر
قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت کے ایک پرٹیکولر کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے اور پرٹیکولر مشرکین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ نے سے اندازہ لگا لیا آج کل کے جتنے بھی اعتراضات ہیں اکثر اعتراضات کی یہی شکل ہے۔ اب باقی کے جو اعتراضات ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے اگنورنس، اس کی وجہ ہے غلط فہمیاں، اس کی وجہ ہے کہ نئے جو چینجز دنیا میں آ رہے ہیں اس کو اڈاپٹ نہیں کرنے کی طاقت، سائیکالوجیکل پرابلم، بہت کچھ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اس کے کانٹیکس سے توڑ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجے میں اعتراضات، ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میری گزارش یہ ہے اکیڈمک لیول پر اپنے آپ کو اسٹرانگ کریے، تاکہ وہ لوگ جو آیتوں کو آگے پیچھے سے نہیں پڑھتے، غلط فہمی میں آتے ہیں، آپ ان کو اس کا کانٹیکس دیں گے، اس کا سیاق و سباق، اس کے آگے پیچھے کی آیتیں پڑھ کر سنائیں گے نا، تو انشاءاللہ بہت سارے قرآن مجید پر اعتراضات ویسے ہی بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ۔ ایک مثال دیتا ہوں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 6 میں بھی جواب ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ۔ مثال طور پرانے زمانے میں کہتا ہوتا تھا تلواروں سے آپس میں لڑا کرتے تھے، تو سامنے قافلہ ہوتا تھا اور سامنے والا کہتا تھا ایک کوئی آدمی کہ میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں، یہ قوم کے لوگ تو لڑ رہے ہیں لیکن میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں، تو مجھے پناہ دے دو۔ تو جنرلی کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ آدمی جاسوس ہوگا، لہذا اس کو پناہ نہیں دیتے تھے۔ تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سامنے والے قوم میں کے دشمنوں کی صف میں سے اگر کوئی ایک آدمی کہتا ہے کہ تم مجھے پناہ دو پناہ دو، تو قرآن مجید کا کیا حکم ہے فَأَجِرْهُ، تو تم اس کو پناہ دو، یعنی واجب ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جیسا ہے نا ویسا فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، پناہ دے کر کیا کرنا ہے قرآن مجید سنانا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اب اس کو اسلام سمجھنے توفیق ملے، کیوں اسلام کا مقصد مارنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو مار کر جہنم میں پھینکے، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے آئے تھے تاکہ سب کو جہنم کے حق سے بچائے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ ثم ابلغہ مامن، اور مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ یہ آدمی جو پناہ مانگ کر آئے، جو غیر مسلم ہے، کلمہ اگرچہ کہ اس نے نہیں پڑھا ہے، کلمہ نہیں پڑھا، صرف پناہ لے رہا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں بیٹل فیلڈ میں، جنگ کے دوران، میدان جنگ میں اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پناہ لے رہا ہے، اس کو پناہ دینا ہے۔ کون سا دنیا کا ایسا ریلیجن ہے، دنیا کا کون سا قانون ہے جو یہاں تک کہتا ہے کہ سامنے والے کو پناہ دو، اور کہہ رہے ہیں ثم ابلغہ مأمنا، کیونکہ جہاں سے پناہ لے کر آ رہا ہے ہو سکتا ہے سامنے والے اس پر حملہ کریں گے نا، تو کہہ رہے اس کو پناہ کی جگہ میں رکھو، یعنی سامنے والے اگر دشمن اس پر حملہ کریں گے نا تو مسلمانوں کی ذمہ داری کہ اس کو پروٹیکشن دو، فل پروٹیکشن دو۔ مطلب کیا نہیں کر رہا ہے، اگر سارے مشرکوں کو مارنے کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ امن دینے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اگر کوئی آدمی امن طلب کر رہا تو اس کو امن دو کہا جا رہا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ کر کے پھیلا دیا جاتا ہے، انٹرنیٹ پر بہت سارے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ تیار نہیں ہوں گے، یہ غلط فہمیاں پھیل جائیں گی تو ظاہر بات ہے فسادات جنم لیں گے، لوگ غلط فہمی میں آ کر قرآن مجید کی آیتوں کی بے حرمتی کریں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو جو میں آپ کے سامنے سمجھا رہا ہوں، یعنی قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن خود 4 روٹ ورڈ سے نکلا ہے۔ ایک معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں اصولی طور پہ اس کے اندر جمع کر دی گئی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو کانٹیکس میں پڑھا جائے، قرینۃ، ملتی جلتی ساری آیتوں کو جمع کر کے پڑھا جائے۔ تو تیسرے معنی کی تشریح میں جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ان معلومات کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اکیڈمک مینر میں اکیڈمکلی کسی کا جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اور ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 60۔ ان آیتوں کو بھی بہت زیادہ اورینٹلسٹ اور آج کل جو مووی نکلے ہیں، بہت سارے موویز نکالے گئے مسلمانوں کے خلاف، مثال طور پہ الفتنہ نامی فلم جو نکلی تھی، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، یعنی کہ ان آیتوں میں بتایا جاتا ہے، دیکھو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے
کہ مسلمان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں نا ان سب کو مار کر تہس نہس کر دو. حالانکہ کانٹیکس آگے پڑھیے، آپ آگے پیچھے پڑھیے کیا ہے آیتیں، آگے پیچھے کیا آیتیں اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر پرٹیکولر لوگوں کے بارے بات چل رہی ہے جو دشمن ہو چکے ہیں. دشمنی میں آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اپنا ڈیفنس لیں گے نا، پری ایمپٹیو اٹیک کے طور پر یا ڈیفینسو کے طور پر آپ کچھ نہ ہو تو ڈیفنس لیں گے. آپ دنیا کے سارے پینل کوڈ، دنیا کے سارے جتنے بھی قوانین ہیں ایک انسان کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے تو آپ اپنا اگر ڈیفنس لے سکتے ہیں تو ڈیفنس لیجئے. ڈیفنس لینا کوئی برا نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی قانون میں ڈیفنس لینے کو برا نہیں سمجھا گیا. تو قرآن مجید بھی ایک فطرت کی کتاب ہے، اس کے اندر ڈیفنس کی بات کی گئی. ہاں افیس کر کے آپ کسی کو ستا نہیں سکتے، جنگ چھیڑ نہیں سکتے. آپ چھیڑنا تو دور کی بات ہے، تمنا بھی نہیں کر سکتے. آپ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے بھڑنے کی تمنا مت کرو کہا گیا. تو اب جو ڈیفینسو کے طور پر جو ذکر آ رہا ہے اس کو نکال کر توڑ مروڑ کر کے کہا جا رہا ہے کہ نہیں دنیا میں سب کو آگے بڑھ کر قتل کرنے کی تعلیم دی جا رہی. کانٹیکس پڑھ لیجئے، کانٹیکس میں کیا بتایا جا رہا ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. سورہ توبہ میں بتایا گیا سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 6 میں کہ اگر کوئی سامنے کے دشمنوں کی صف میں سے جنگ کے دوران اگر کوئی ایک آدمی پناہ مانگتا ہے، وہاں پر ایک آدمی کے پناہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر پوری قوم پناہ مانگے تم سے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم سب کو پناہ دو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کے دل میں خوف آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ پناہ کے بہانے اندر گھس کر جاسوسی کریں گے، ہو سکتا ہے آدمی پیچھے سے وار کرے گا، چھپ کر وار کرے گا، ہماری صفوں کے اندر آ کر وار کرے گا. انسان ہونے کے ناطے خوف آتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کیا تعلیم دے رہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر یہ لوگ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. پناہ دو. کون سی کتاب ہے، وہ کون سا قانون ہے جو اتنا زیادہ پناہ دینے کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ خوف پیدا ہوتا ہے تو کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے. یعنی مطلب ہے کہ امن کتنا عزیز ہے، پناہ دینا کتنا عزیز ہے، اندازہ لگائیے. لیکن کانٹیکس کو توڑا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید جنگ پر ابھار رہی ہے، قرآن مجید بک آف ٹیررزم ہے، نعوذ باللہ. قرآن مجید انسانوں کو ستانا سکھاتی، بات ایسی نہیں. قرآن مجید تو امن کی کتاب ہے. قرآن مجید کو اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل ہے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. آج یہ اثر کیوں نہیں لے رہا انسان؟ اس زمانے کے انسان چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو قرآن مجید پڑھتے تھے تو اثر لیتے تھے، جنوں کے قافلے گزرتے تھے تو اثر لیتے تھے. لیکن آج کا انسان یہ قرآن مجید کو پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا بھی اگر ہے تو سمجھتا نہیں، اگر سمجھتا بھی ہے تو آؤٹ آف کانٹیکٹ سمجھتا ہے. جب اتنے مسائل اور اتنے مینٹل بیریئر لے کر اگر وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو کہاں سے وہ قرآن مجید سے اثر لے گا؟ تو لہذا میری گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کے اصولوں کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ اور خاص طور سے کانٹیکٹ کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ بہت سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ سورہ مائدہ کے اندر ہے، اس میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس نور آ گیا اور کتاب آ گئی. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ نور سے مراد بھی قرآن مجید ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن مجید. تب کیسے معلوم کریں گے کہ آپ یہاں پر نور سے مراد بھی قرآن مجید ہے، کتاب سے مراد بھی قرآن مجید ہے؟ درمیان میں جو وو آیا ہے، وو کا معنی یہاں پر مغایرت کا نہیں، یعنی الگ الگ کا معنی نہیں ہے، بلکہ یہ وو بیانیہ کے لیے ہے. یعنی ایک ہی چیز کو مزید اور تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ایک وو کا ایڈ کہتا ہے. جیسے کہتے ہیں ہمارے موصوف میں یہ خصوصیت ہے اور یہ بھی خصوصیت ہے، تو اس طریقے سے کبھی وو آتا ہے تو اس کا مطلب الگ الگ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کا سیاق پڑھیں گے تو معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر آگے کیا رہا ہے، یہدی بہ اللہ. اگر یہاں پر نور سے مراد کچھ اور مراد ہوتا اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے مراد کوئی اور مراد لیا جائے تو پھر یہدی بہما آنا چاہیے تھا. بہما دو، ہما ہو ایک، ہما دو. یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ ایک آ رہا ہے، سنگولر آ رہا ہے. اس کا مطلب نور اور کتاب سے مراد ایک ہی کی بات چل رہی ہے، اسی لیے آگے میں یہدی بھی آیا. تو کانٹیکس سے اگر ہم سمجھیں گے
تو بہت سارے اعتراضات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ نساء کے اندر بھی بتایا گیا، جب مشنریز ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ، عیسیٰ علیہ السلام کیا اللہ کے کلمہ ہے، تو لوگ اس کا معنی یہ مراد لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اللہ کا ورڈ ہے، ورڈ، اس کا مطلب وہ انسان نہیں ہے بلکہ ورڈ ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ تو ہم کہیں گے کلمتہ کے بعد تکلم بہا نہیں ہے، القاہا آیا، یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ جو کلمے کی وجہ سے پیدا ہوئے، اللہ خالق ہے، مخلوق الگ، خالق الگ۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ دونوں سیم ہے، دونوں مخلوق ہے، تو بات غلط ہے، کیونکہ مخلوق کیا ہوتی ہے، کائنات کیا تباہ ہوتے رہتی ہے، کائنات میں دنیا کے اندر بہت ساری تبدیلی آ رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فنا ہونے والے نہیں۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں آتی اور جاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کوئی چیز فنا ہونے والی نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی، لہذا مخلوق الگ ہے، خالق الگ ہے، دونوں کو سیم کرنے کی کوشش نہ کرے، دونوں کو ایک ہے بولنے کی کوشش نہ کرے۔ کلمہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ مکلم بھی، جس کو بولا گیا، جس کے بولنے کے بعد کن فیکون جو کلمہ ہے وہ کلمہ ہے، اللہ کا جو کلمہ ہے وہ کن فیکون، اللہ نے کہا کن فیکون تو وہ ہو گیا، تو جو کن سے کہنے سے جو مخلوق وجود میں آ گئی بغیر باپ کے کیسے ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ باپ ہو تو ہی جو ہے دنیا میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کن کہتے ہی لڑکا پیدا ہو جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے کن کہتے ہی مریم علیہ السلام کے رحم مادر میں بغیر باپ کے ایک لڑکے کا وجود ہو گیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہنے سے پوری کائنات جیسے وجود میں آئی، ویسے ہی کن کہنے سے عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ یہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ہے، تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مخلوق ہے، اور یہ پوری کائنات بھی کیا ہے، مخلوق۔ وَكَلِمَتُهُ، یہاں پر کلمہ کیا ہے، بمعنی مفعول کے ہے، القاہا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تکلم بہا نہیں کہہ رہے، القاہا، ان کو پھینکا گیا، ڈالا گیا، یعنی کوئی چیز ایک آبجیکٹ ہے، القا کا جو معنی آتا ہے کوئی ایسی چیز ہے، جو کوئی ذات ہے، کوئی ایسی شے ہے جس کو پھینکا جا رہا ہے، ورڈ کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے، اور اسی طرح کانٹیکسٹ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، قرآن مجید میں جو واضح الفاظ آئے ہیں ابن مریم، قرآن مجید میں نے کہا ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت کو جمع کرنا پڑے گا۔ قرآن قراتن سے نکلا ہے، قرآن اگر قریتن، قرآن کا ورڈ اگر قراتن سے نکلا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن اگر قریتن سے نکلا ہے، انسان کے ضرورت کے سارے چیزیں جمع کر دی، قرآن مجید اگر قرآن سے نکلا ہے، کانٹیکسٹ میں آگے پیچھے کے آیتیں ملا کر معنی سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن اگر قرینتن سے نکلا ہے تو ملتی جلتی ساری آیتیں جمع کر کے اس کا معنی نکالا جائے۔ تو انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید کے اور بھی نام ہیں، الکتاب ہے، کیا مطلب ہے، التنزیل ہے، الذکر ہے، اور اسی طریقے سے الفرقان ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک مجھے آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك